अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है। ईरान की अवाम दोबारा सड़कों पर आई है, क्या नारा लगाया, उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। साथ साथ कश्मीर के हवाले से बात करेंगे। इस वक्त वाकई जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो है धरना ख़त्म कर दिया या हक़ाइक़ कुछ और है, उस पर भी बात करना ज़रूरी है। साथ साथ बजट में आवाम को क्या मिला, बाबा जी का ठुल्लो मिला, उस पर भी बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं, मैं आता हूँ इंटरनेशनली, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनली जो चीज़ें हैं वो आप सब उसमें दिलचस्पी रखते हैं। और बैनुल-अक़वामी ख़बरें देने का मकसद क्या होता है? मकसद एक ही होता है दोस्तों कि भाई आप सब की ज़िंदगी पर, हमारे सब जितने भी ममालिक हैं उन पर इसके असरात होते हैं। अब मेरे पास जो ख़बर आई है वो भाई बड़ी परेशान कुन तो नहीं है, अच्छी है। अच्छी खबर ही है कि भाई सब अमेरिका जो है उन्होंने फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया। और CNN ने इसमें बाकायदा एक रिपोर्ट बनाई है कि 39 बार जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि भाई साहब माहिदा बड़ा करीब हो गया है, ईरान जो है वो हमारे साथ बैठने को तैयार हो गया है, और फिर हमने ये किया वो किया। ये सारी चीज़ें जो है डोनाल्ड ट्रंप माजी में कह चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कहता है, ये उनकी अभी लेटेस्ट खबर है जो मैं आपके सामने एक्सियोस जो अखबार है उनसे मैं ले रहा हूँ। वो कहते हैं कि ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान एक इब्तदाई मुआहदे पर दस्तखत के करीब है, जिसके तहत मौजूदा जंग बंदी को 60 दिन तक बढ़ाया जाएगा और अब नए हुर्मुस को दोबारा शिपिंग फीस के बगैर खोला जाएगा। इसके बदले में अमेरिका पाबंदियों में नरमी करेगा, जबकि मजीद रिलीफ ईरान के शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगा। मुजव्वज़ा मुआहदे के तहत ईरान इस बात की तौसीक करेगा कि वो जौहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा और अफज़ोदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे से मुतालिक खदशात को दूर करना इसमें शामिल है। ताहम जौहरी प्रोग्राम सबसे हसास मामला है, फौरी तौर पर हल नहीं किए जाएंगे। इन पर एक अलहदा और ज़्यादा तफसीली मुआहदे में बातचीत की जाएगी, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में यूरेनियम की अफज़ुदगी की सतह कम करने जैसे ऑप्शंस ज़ेर गौर हैं। इस मुआहदे से ईरान को तेल की बरामदात बढ़ाने की इजाज़त मिलेगी और मुमकिन तौर पर मुंजमद गैर मुल्की फ़ंड जुज़वी तौर पर भी दी जा सकती हैं, यानी उसमें जुज़वी तौर पर रसाई दी जा सकता। हम माली रिलीफ के वक्त और हुजम के बारे में अभी वजाहत नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज़ाकरात कारों ने मतन पर इतफाक़ कर लिया, लेकिन ईरान की आला क़यादत से हतमी मंजूरी और बाकायदा दस्तखत अभी बाकी है। ये कौन कह रहा है? अमरीकी अखबार जो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े करीब हैं। मैं ईरान का मौक़िफ़ आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो मैं ईरान का जो मौक़िफ़ है वो रखने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ज़रा वीडियो देख लीजिएगा, फिर बात करते हैं। ये ईरानियों की वीडियो आई है और बहुत बड़ी तादाद में अवाम निकली है, और वो कहते हैं कि तुम्हारे नापाक कदम अगर हमारी सरजमीन पर आए तो हम आपके पाँव काट देंगे, हम आपके पर काट देंगे। ये हमारा मुल्क है, हमारी खुद मुख्तारी है, यहाँ पे आप उसको चैलेंज करेंगे तो हम आराम से नहीं बैठेंगे। यानी ईरानी कौम पता नहीं क्या है, मुसलसल जंग के बाद भी उनके हौसले, ओए होए, कमाल के बहादुर लोग हैं, कमाल के लोग हैं, मैं हैरान हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़बर जो आई है, इसका जवाब ईरान ने क्या दिया है डोनाल्ड ट्रंप की इस खबर के बाद। ये जो महर न्यूज़ एजेंसी, उसके मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान 14 नुकाती मुजव्वज़ा मुफाहमती यादाश्त MOU की नई तफसीलात सामने आ गई। इस मुजव्वज़ा मुआहदे में दर्ज झेल नुकात शामिल हैं। अमेरिका ईरान पर पाबंदियाँ ख़त्म करने का पाबंद होगा, ईरान के अतराफ़ से अपनी फ़ौजी मौजूदगी वापस लेगा, ईरान के ख़िलाफ़ बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाएगी, अब नए हुर्मुस को दोबारा खोल दिया जाएगा, ईरानी तेल पर आयद पाबंदियाँ मनसूख की जाएंगी, ईरान के मुंजमद माली असासे और फ़ंड्स बहाल किए जाएंगे, अमेरिका ईरान की मईशत की बहाली और तामीर नौ के लिए एक मनसूबा पेश करने का पाबंद होगा। दोनों ममालिक के दरमियान हतमी मुज़ाकरात का महवर जौहरी और इक़्तिसादी मामलात होंगे, जबकि ईरान मिसाइल प्रोग्राम को मुज़ाकरात के दायरा कार से खारिज रखा जाएगा। अब अगर आप दोनों तरफ देखें तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मामलात कुछ तय होने के करीब हैं।
ایسا لگ رہا ہے مجھے، کیونکہ اوپر والی خبر بھی سیم ہے، نیچے والی بھی سیم ہے۔ جوہری پروگرام کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سائیڈ لائن پہ رکھی جائے گی، وہاں امریکہ بھی یہ بات کر رہا ہے۔ بہرحال میں تو چاہتا ہوں کہ صلح ہو، معاملات سورٹ آؤٹ ہو اور معاملات درست سمت میں جائیں تاکہ یہ جو حالات ہیں۔ لیکن اس پر اسرائیل نے کیا کیا ہے؟ اسرائیل نے پھر سے لبنان کے علاقوں پر حملہ شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ڈھکوسلا قسم کا معاہدہ ہو رہا ہے نا امریکہ اور ایران کے درمیان، ہمیں یہاں سے نکال دیں، ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ یار یہ اسرائیل اکیلا ہو جائے اور امریکہ اس سے اپنا ساتھ اٹھا دینا، اس کا بھرکس ایران نکال دے گا۔ یاد رکھیے گا ایران اس کی واٹ لگا دے گا، یاد رکھیے گا یہ 12 دنوں کی بھڑکے جب مار رہا تھا، بری طرح تباہ ہو چکا تھا، تب یہ امریکہ کو لے کے آئے کہ بھئی اب میری جان بخش دو۔ دوستو پاکستان کی طرف آتے ہیں اور یہ بہت بڑا اخبار آپ کے سامنے جو نظر آ رہا ہے اس وقت، پاکستان کے جتنے بھی اخبارات آپ نکالیں اس کا جو فرنٹ صفحہ ہے، ایک وقت ہوتا تھا کہ عموماً اشتہارات بیچ میں سے ایک صفحے پہ چلتے تھے، پرنٹ ہوتے تھے، لیکن اب حالات اخباروں کے بھی اتنے ہو گئے کہ کوئی دیکھتا پڑھتا ہے نہیں۔ تو اب آپ کے سامنے جو میں صفحہ رکھنا ہوں، یہ میرے اور آپ کے پیسوں سے وزیر اعظم نے اپنا اشتہار لگایا ہے۔ اور وزیر اعظم جو ہے انہوں نے ایک ٹویٹ بھی ٹھوکا ہے۔ اس ٹویٹ میں انہوں نے جو باتیں کی ہے مجھے بڑی ہنسی بھی آئی کہ میں اس پہ خود بھی حیران تھا کہ بھائی صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ بجٹ کو بہت محنت اور خلوص سے تیار کیا اور پاکستان کی عظیم قوم کی فلاح و بہبود کو اولین ترجیح دی۔ اب اس صاحب کو بندہ کہے کہ آپ نے بجٹ خود تیار کیا یا آپ کو تیار کیا ہوا بجٹ آپ سے سائن کرانے کے لیے بھیج دیا گیا کہ مان لو بھیا، نہیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا، نوکری جائے گی۔ اب ایک اور چیز میں آپ کے سامنے رکھوں، آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کا جو اخبار کا پڑھنا اگر یہ پڑھیں گے، یہ کہتے ہیں کہ مالیاتی سال 2026 موجودہ کارکردگی، معاشی اشارے، معیشت، جی ڈی پی، ماضی کا تناظر، بیڑا غرق۔ اب مجھے بتائیں، کل ان کے ایک منسٹر کہتا ہے کہ آپ دیکھیں پاکستان میں 7 کروڑ لوگ جو ہے نا 8,700 روپیہ کما رہے ہیں، یعنی دن کا $1، مہینے کے $30، اس پہ ان کا گزارا۔ اور یہ کہتے ہیں ان کا آپ دیکھیں کہ یہ ان کا پیمانہ کیا ہے غریب اور امیر کے درمیان۔ پیمانہ یہ ہے کہ جو 9,000 روپیہ کماتا ہے وہ پاکستان میں امیر ہے، ماشاءاللہ۔ میں آپ کو یہ کہوں کہ 8,000 روپیہ جو ہے نا وہ پوچا لگانے والی بھی آج کل نہیں لے رہی ہے۔ وہ کہتی ہے پاگل ہے، 8,000 روپے میں تو پوری آٹے کا توڑا بڑے مشکل سے آتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو بڑا معیشت۔ اچھا، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ماضی میں لے کے جاؤں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی صاحب یہ جو ابھی انفلیشن ریٹ اور یہ سارا کچھ نا، تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت تمام تر بڑی کمپنیاں یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے بہت ترقی کر دی ہے۔ صرف میں آپ کو کہتا ہوں کہ 1 سال کے اندر آپ سے 30 لاکھ نوجوان، جو پڑھا لکھا نوجوان تھا، ملک سے بھاگ گیا۔ آپ میں 150 سے زائد بڑی انڈسٹریاں بند ہو گئی۔ آپ کے ملک میں کسان، جو 25 لاکھ کسان تھا، وہ زراعت کے فیلڈ سے دور ہو گیا۔ آپ کی کاٹن کی انڈسٹری تباہ ہو چکی ہے، بجلی آپ کی تباہ ہو چکی ہے۔ پھر روزگار، سب سے بڑا روزگار جو ہے، بے روزگاری کی شرح یہاں پہ بڑھ چکی ہے۔ آپ کا جی ڈی پی گروتھ کتنا ہے؟ یعنی آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے پتہ نہیں 3 چیز تک پہنچا دیا۔ میں آپ انفلیشن ریٹ آپ دیکھیں، مہنگائی تباہ کن مہنگائی ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاح و بہبود کے لیے اور اتنا زبردست بجٹ دیا ہے۔ بجٹ کس کو دیا آپ نے؟ ہمیں پتہ ہے۔ صبح سے بجٹ لے کے آپ نے کس کو خوش کرنا ہے ہمیں پتہ ہے۔ لیکن اس شخص کے حوالے سے اس کا کمپیریزن اگر ماضی کے ساتھ میں کروں، میں پھر جاؤں گا 3 سال عمران خان کی حکومت میں۔ اس کی جو کارکردگی تھی وہ آپ یقین مانے، کرونا، نئی حکومت، نئے لوگ، اس کے باوجود آپ کو یاد ہوگا کہ بھئی 31.8 ارب ڈالر ریکارڈ سطح پر ایکسپورٹ تھی، جو بھی ختم ہو گئی، کم ہو گئی ہے۔ پھر افراط زر انفلیشن ریٹ 12% تھا۔ آج آپ کا انفلیشن ریٹ نکالیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آپ عمران خان کے دور میں جی ڈی پی گروتھ 6.1 تھی، انڈسٹری ٹاپ پہ جا رہے تھے، ریئل اسٹیٹ ٹاپ پہ جا رہا تھا۔ اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ بھی ہمارے آنے کے بعد چیزیں بدل گئیں۔ آپ کے آنے کے بعد بچی کچی انڈسٹری تباہ ہو گئی۔ آپ کے آنے کے بعد یہاں بے روزگاری کی شرح بڑھ گئی، یہاں لا قانونیت ہو گئی، قانون عدالتوں کو تباہ کر دیا گیا، یہاں پر وہ بیوروکریٹ بٹھا دیے گئے جو چیلے چماٹے تھے سارے۔ آپ نے ملک کو تباہ برگڑا۔ یہ جو لانے والے تھے اور یہ جو اس وقت مسلط ہے نا، انہوں نے عوام کو جس طریقے سے، اور آپ دیکھیں کہ انہی کی حکومت میں مرید کیس آنے ہوا، پی ٹی آئی کے ساتھ 26 نومبر، کشمیر میں، بلوچستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔
کیا کچھ نہیں ہوا، اور یہ کہتے ہیں ہم فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. ماشاءاللہ ایسا فلاح و بہبود آپ کو مبارک ہو. دوستو ایک چیز میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو آپ کو یاد ہوگا، ذرا میں اپنے ایڈیٹر کو کہوں گا کہ 2 بیانات جو ہیں یہ سنا دے، اس کے بعد تبصرہ کرتے ہیں. وہ کان کا موتی کہتا ہے کہ ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے، تم ہمارا پانی بند کر دو گے، ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے. آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. اب تھوڑا سا حقائق پہ آتے ہیں کہ ہندوستان اس پانی کے لیے کیا کہہ رہا ہے. یہ ایک سینئر انڈین وزیر ہے، وہ کہتا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں ہم نے ابھی معاہدے کی معطلی کے بعد انڈیا اپنے ہمسایہ ملک کے یعنی پانی کا بہاؤ روکنے کے لیے کام کر رہا ہے. یہ خود وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے. انڈیا نے گزشتہ سال کشمیر میں ہونے والے ایک حملے کے بعد جس میں 26 اموات ہوئی تھی، پاکستان کے ساتھ 1960 کے سنتھاس معاہدے کو معطل کر دیا. حکمران جماعت کے ایک وفاقی وزیر نے تصدیق کی کہ انڈیا اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی پاکستان نہ پہنچے. دونوں ممالک دہشت گردی، سرحد پار جھڑپوں کے معاملے پر 1 سال سے زائد سے سفارتی تعطل کا شکار ہے. لیکن انڈیا وزیر ابھی وسائل جو ہے وہ CR پٹیل، اس نے منگل کو یہ بات کی کہ فیصلہ ابھی برقرار ہے بلکہ معاہدے کو معطل. وہ کہتے ہیں وزیر اعظم نریندر مودی نے فیصلہ کیا کہ ہر ممکن کوشش کی ہے کہ پانی کی ایک ایک بوند جو ہے پاکستانیوں کو ترسا دیا جائے. اب وہ ترسانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے وہ ڈیٹیل بھی رکھ رہا ہوں کہ بھائی صاحب آپ کے چناب کے اوپر کیا ہو رہا ہے. کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1960 میں جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت یہ معاملات چلنے تھے، اب آتے ہیں دریائے راوی پر رنجیت ساگر جو ہے وہ ڈیم بنا ہوا ہے. انہوں نے ذخیرہ کیا پورا، اس کا اثرات آپ کے پتہ ہے کہ قدرتی بہاؤ، یہ ساری چیزیں، وہ نقصان ہم سب کو ہوا ہے. جیلم میں اگر آپ دیکھیں گنگا کشن ڈیم، پاکستان نے بڑی پرزور مذمتیں وغیرہ ڈرامے بازیاں کی، کوئی اثر نہیں ہوا. انہوں نے گنگا کشن ڈیم بنا دیا. یوریا ہائیڈرولک الیکٹرک پروجیکٹ ہے، یہ ان کا یہ ایک ہے، یہ اڑی منصوبہ جو ہے. اسی طرح گنگا کشن پر ڈیم والا معاملہ، مزید چھوٹے موٹے ڈیم بھی بن رہے ہیں. دریائے چناب پر بات کرتے ہیں، یہ بگلی ہار ڈیم ہے، اسی طرح پکل ڈیم ہے، اسی طرح ڈل ہستی ڈیم ہے جو اس وقت اس پہ کام ہو رہا ہے. اور آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ دریائے سندھ کے حوالے سے بھی وہی کہتے ہیں کہ ہندوستان پر ہم قطرہ بن کر. لیکن ہم کہاں بزی ہیں، ہم اپنے ملک میں بزی ہیں کہ بھئی سب کشمیریوں کو غدار قرار دے دیں گے، بلوچیوں کو قرار دے دیں گے، بھئی خیبر پختونخوا والے اٹھیں گے، PTI والوں کو دیوار سے لگانا ہے. ہم ان چیزوں میں مصروف ہے. پاکستان کے پاس بڑے اچھے چانسز تھے دوستو، مسائل تھے. اس مسائل کا حل بھی طریقہ یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بناتے، انٹرنیشنل جو عدالتیں بنی ہیں وہاں پر اپنا کیس موقف لڑتے. لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ آپ نے چھوٹے ڈیم کی طرف ہم گئے ہیں، نہ ہم اور چیزوں کے حوالے سے کہ نہ کوئی بیانیہ بلڈ کرنے کے لیے ہم تلے ہوئے ہیں. بس ہم ایک ایسی چیز میں گھسے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم اپنے اقتدار کو کیسے بچائیں، کیسے مخالفین کو جو ہے وہ دیوار سے لگائیں، کیسے صحافیوں کو جو ہے ان پہ پی کا ایکٹ لگائیں. ہم انہی چیزوں میں بزی ہیں اس وقت. کشمیر کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کر لوں کہ کشمیر کے حوالے سے اس وقت جو سچویشن ہے، کیونکہ میں آپ کے سامنے آپ کو اپڈیٹ ہی کر سکتا ہوں کہ ایک طرف تو یہ عوام جو ہے جس طریقے سے ڈٹی ہے وہ بے مثال ہے، کمال ہے. ابھی پاکستان کے مختلف چینلز پہ یہ بات چل رہی تھی کہ بھئی کشمیر میں معاملہ ختم ہو گیا ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی ختم ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے دوستوں کہ ابھی میرے پاس جو احمد فراد صاحب کی کال آئی تھی، اور احمد فراد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی صاحب یہ جو یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو خبریں چلائی ہیں ٹھیک نہیں ہے. میں اس دھرنے میں موجود ہوں، سٹل لوگ بیٹھے ہوئے، لوگ ہٹے نہیں ہیں. یہ خبریں جو چلائی جا رہی ہیں یہ بالکل درست نہیں ہیں اور بالکل غلط ہیں. اور آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی مختلف جگہوں میں یہ خبریں چل رہی ہیں کہ بھئی معاملہ پتہ نہیں ختم ہو گیا. لیکن جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بھی اس پر ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ بھئی ایسا کچھ نہیں ہے، ابھی تک ہم بیٹھے ہوئے ہیں.